पुलिस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में किस नतीजे तक पहुंची है? 13 सफ़हात पर मुश्तमिल एक चालान पेश किया आमिर साहब के बकौल, आमिर शुजा के। उस चालान का एक एक वर्क प्रोसिक्यूटर जनरल ने पढ़ के उसके एतराज़ात लगाए। इतने एतराज़ लगाए कि लगता था कि चालान बिल्कुल डेड जीरो है। अरमगान को शिराज ने कहा कि इसको यहीं पे गोली मार दो और इसका किस्सा खत्म करो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये वकला का समझाया हुआ एक एक्ट है कि तुम इमाम क्रिएट करो, शक का फायदा मिलेगा अदालत में। अरमगान ये कहता है कि मैंने वहाँ आग लगा दी गाड़ी को और इसको उसी हालत में छोड़ दिया। लेकिन बट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये है, जो उसने अपने आप को सेव करने के लिए 8 फरवरी को अरमगान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा जाता है। आप मुझे ये बताएं, हर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक लड़की वहां मौजूद है, लेकिन पुलिस ने चालान में कहीं तस्करा नहीं किया। न्यू ईयर नाइट के फंक्शन से 6 तारीख की शब कत्ल तक सारी कहानी घूमती है जोमा के इर्द गिर्द। गवाह के तौर पे जो जोमा है उसको शामिल किया गया या नहीं? मुजरिमों ने तख्ता-ए-दार तक जाना है इसी जोमा के बयान की रोशनी में। अरमगान और शिराज भी जाहिर जाफर बनने जा रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का चालान तो अदालत में जमा करवा दिया गया, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उनको उस चालान के अंदर क्या क्या नकाइस नजर आते हैं? क्या मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन जो पुलिस की तरफ से मुरतब किया गया चालान है उस पर मुतमईन हैं? और इस कत्ल के मुलजिम अरमगान ने जो अपने वीडियो बयान के अंदर जुमले इस्तेमाल किए, वो क्या कोई सोची समझी चाल है? ये सब हकाइक जानिए आज की इस वीडियो में। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का जो चालान है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। जो लोग लीगल प्रोसीजर नहीं समझते उनकी आसानी के लिए ये चालान होता क्या है और अदालती कार्रवाई के अंदर इसका काम क्या होता है, और मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के अंदर जो चालान जमा करवाया गया उसके अंदर कौन सी अहम बातें सामने आई हैं? बट साहब, चालान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इवेंट, किसी वाक़े, किसी मुकदमे, उसके गवाहों, दस्तावेजी सबूत, मौके की शहादतें, उससे मुताल्लिक तमाम जितने हक़ाइक़ हैं, तफसीलात हैं, उनको यकजा करने का नाम है। उनकी एक फ़हरिस्त मुरतब की जाती है। वो चालान की इब्तिदा जहाँ से शुरू होता है चालान, उसका पहला सफ़ा वो फ़हरिस्त होती है कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ के बयानात हैं, फ़लाँ दस्तावेजी सबूत हैं, फ़ोरेंसिक की रिपोर्ट है, तफ्तीशी का अपना बयान है, ज़िमनी की तकमील है, SDPO जो सर्कल अफसर होता है उसकी राय है। वो सारे के सारे इकट्ठे किए जाते हैं और इकट्ठे करके अदालत में भिजवाने होते हैं। उसकी मियाद एक मुकर्रर वक्त है, 14 दिन में रिमांड आपने जो करना है, उस दौरान चालान भी तैयार करना है। उसमें चालान पुलिस का मुरतब करदा, अदालत में अरसाल करदा, उनके दरमियान में एक इदारा है, एक महकमा है, उसका नाम है प्रोसिक्यूशन। वो चेक करते हैं कि पुलिस की तफ्तीश पे हमेशा ये तकरीबन मुकदमात में एतराज़ आता रहा है। कायम पाकिस्तान से अब तक ही बरकरार है, नकाइस होते हैं। उन नकाइस को ख़त्म करने के लिए या कम से कम करने के लिए, बेतहाशा नकाइस, उस कमी के लिए प्रोसिक्यूशन का एक शोबा इंडिपेंडेंट बनाया गया है। अच्छा, ये जो नकाइस आते हैं ये किस तरह के होते हैं? कोई एग्जाम्पल के साथ अगर बता सकें। नकाइस कुछ होते हैं दानिस्ता, कुछ होते हैं नादानिस्ता। दानिस्ता कौन से होते हैं? दानिस्ता वो जो किसी मुल्ज़िम या मुद्दई फरीक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा इस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसमें नकाइस फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये दानिस्ता नकाइस हैं। कुछ नादानस्तगी में हो जाते हैं कि तफ्तीशी जो है वो ज़िमनी लिखने का माहिर नहीं है। आजकल तफ्तीशी ने अपने प्राइवेट मुंशी रखे होते हैं, मुहर्रिर अपने, वो प्राइवेट सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनके ज़रिए वो जो है चालान तैयार करवाते हैं। ज़िमनी कलमी लिखनी चाहिए। बड़े बड़े पुलिस अफसरों के आपने इंटरव्यू किया, आपको याद होगा, वो कहते हैं कलमी ज़िमनी जो है, हाथ से लिखी हुई ज़िमनी, वो मानी जाती है। अब कंप्यूटर पे भी टाइप हो जाते हैं। अब ये जो मामलात हैं, ये बहुत सारे शहादतें ज़बानी कलम बंद नहीं कर, कहते हैं अपने मातहत को यार लिख ले आई। ये ऐसी संगीन, सीरियस, संजीदा दस्तावेज़ है कि जिसमें आप ज़्यादा लिख लिया ये नहीं कर सकते। ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ आपको यू हैव टू कंप्लीट द चालान। चालान के बारे में एक और जुमला सुन लें जो माहिर तफ्तीशी अफसरान है उनका जुमला। चालान की एक एक ज़िमनी, एक एक पहलू आपस में जुड़ा होता है, जुड़ा होना चाहिए, और जोड़कर
تفتیش کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. چالان تفتیش کے نتیجے کو کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، ان حقائق، ان دستاویزی ثبوت، ان رپورٹس، ان میسر شہادتوں کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آگے وہ اپنی تحریر کرتا ہے کہ فلاں ملزم ہے، فلاں بے گناہ ہے، فلاں شہادتی ہے، جو بھی لکھے وہ. پولیس مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کس نتیجے تک پہنچی ہے؟ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے 2-3 پہلو سمجھ لیں. 13 صفحات پر مشتمل ایک چالان پیش کیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. کراچی کی پولیس نے، متعلقہ پولیس جو تھی تفتیش کر رہی تھی، اس نے ایک چالان پیش کیا جسے نامکمل، عبوری، انٹیرم، کوئی نام دے دیں، وہ مکمل نہیں ہے. اس میں 3-4 چیزوں کی سب سے زیادہ کمی محسوس کی گئی. میں نے بہت بغور یہ پڑھا ہے سارا چالان، 13 کے 13 صفحات. اس کے فہرست سے لے کر تفتیش کی تکمیلی ضمنی تک یہ چالان نامکمل ہے 3 وجوہات کی بنا پہ. نمبر 1، پولیس کو 3 مرکزی شہادتیں میسر نہیں آئیں. وہ کون سی ہیں؟ یہ بات ملزم نے، ارمغان نے اپنے جو اعترافی بیان ہے اس میں بھی تسلیم کی، شیراز نے بھی بتائی. جب بے ہوش کیا گیا، تشدد کیا گیا گھر میں ارمغان کے، اس سے پہلے اس کا ٹراؤزر اتار دیا گیا، اور جب گاڑی میں ڈالا، بے سدھ تھا، بے ہوش تھا، نیم بے ہوش سمجھ لیں، گاڑی کی ڈگی میں ڈالا، اسی کی گاڑی، تو یہ اس کے کپڑے اور کچھ چیزیں ایک شاپر میں باندھ لیں، اور وہ جاتے وقت راستے میں بلوچستان کی حدود میں پھینکا. پولیس کو آج تک وہ ٹراؤزر اور 3 اس میں اور چیزیں تھیں، ایک موبائل بھی تھا، ایک وائی فائی ڈیوائس بھی تھی. وائی فائی ڈیوائس تھی، 4 چیزیں مختلف، وہ پولیس کو نہیں ملی. جب تک دستاویزی ثبوت مکمل نہ ہو، چالان مکمل نہیں ہوتا، پہلی چیز. دوسری چیز، اس نے 8 مختلف رپورٹس حاصل کرنے کے لیے، فرینزک کروانے کے لیے، کراچی پولیس نے سندھ سے پنجاب کی فرینزک لیب جو لاہور میں ہے، جو مین ٹیسٹنگ لیب ہے پاکستان کی، اس لیب میں بھجوایا، لیبارٹری میں بھجوایا فار فرینزکس ایکسپرٹس اوپینین. وہ ابھی تک ان کو وصول نہیں ہوئی. میں نے اس بارے میں فرینزک سائنس کے لاہور کے ماہرین سے پوچھا. اس لیب کا یہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان میں واحد فرینزک لیب اور دنیا میں 8ویں نمبر کی یہ فرینزک سائنس کی لیب ہے جو بہت مائنیوٹ مانیٹرنگ کرتی ہے ہر چیز کی. وہ پنجاب آئی تھی، وہ اشیاء جو ان کو میسر تھیں، لیپ ٹاپ تھا ملزم کا، موبائل، اچھا موبائل بھی 2. پہلے اس نے ایک موبائل دیا تھا پولیس کو، اور آپ پولیس کی نااہلی دیکھیں. سب سے پہلا اعتراض جو ہوا ہے، پولیس کی نااہلی دیکھیں کہ جو کراچی پولیس اس گھر کی تلاشی لینے گئی 4 مرتبہ، ایک دفعہ مقابلے کے لیے مقابلہ ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، 3 دفعہ تلاشی لینے گئی، 4 بار اس نے چیزیں اٹھائی نہیں. جب ملزم نے اعترافی بیان دیا کسی اور ایجنسی کے روبرو، ارمغان نے، تو اس نے بتایا میں نے جو کپڑوں کی الماری ہے اس کپڑوں کے درمیان میں بھی ایک موبائل رکھا ہے. وہ 1.5 ماہ بعد فرینزک لیب لاہور کو بھیجا گیا. 2 موبائل، کمپلیٹ ڈیوائسز اس کی جو کمرے سے ملی، 6 سے 7 کمپیوٹرز اور CCTV فوٹیجز، وہ ساری جو بھیجی ہیں، وہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ایک قسم کا، وہ یہاں ہے. اس کی مختلف فرینزک رپورٹس نکالی جا رہی ہیں. ان رپورٹس کے انتظار کیے بغیر چالان کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا. وہ رپورٹس نہیں ملی. 2 باتیں. تیسری بات، پولیس نے ایک میسج جو مصطفیٰ عامر نے امریکہ میں اپنے دوست، جو مشترکہ دوست تھا ان کا، جو اس ٹائم پہ کراچی میں تھا، اس کے پیغام کا اصل اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ٹوسٹ نہیں کیا گیا، وہ کہیں تبدیل نہیں کیا گیا، اس میں کوئی اپنی پسند کی بات تو نہیں ڈال دی گئی. اس کا فرینزک ہونا ہے. ایک اور چیز، پولیس نے جائے وقوع سے جو شہادتیں لی تھیں ان کو کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے. تفتیشی 5 ماہ گزرنے والے ہیں. جنوری میں یہ واقعہ ہوتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، 5 ماہ گزرنے کو ہیں. ابھی تک پولیس وہ شہادتیں کولیبریٹ نہیں کر سکی. یہ تو وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ ابھی تک انٹرم، عبوری، پنجاب میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نامکمل چالان. یہ نامکمل چالان پیش ہوا ہے. اب یہ دوسرا چالان پیش ہونا ہے. اب اس چالان کے نقائص سننے کیا ہیں، جو نقص ہیں چالان میں، اس کے بارے میں میری بہت ڈیٹیل بات ہوئی مقتول مصطفیٰ عامر کے والد عامر شجاع اور ان کی والدہ وجیہ عامر. کیا کہتے ہیں وہ؟
عامر شجاع صاحب نے بڑے انکشاف انگیز باتیں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چالان جو ہے وہ میری عرق ریزی کا نتیجہ ہے. میں نے اچھی طرح اس کو پرسو کیا ہے, کھنگال کے پیش کیا. عرق ریزی کھنگال کے, نچوڑ ہے پورا. کیا نچوڑ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک چالان پولیس نے مرتب کیا ماہ اپریل میں. اچھا. ماہ اپریل میں چالان مرتب کیا اور تیار کر کے عدالت میں پیش کرنے لگے. ایک محکمہ ہے پی جی, پراسیکیوٹر جنرل نے, وہ کہتے ہیں کہ براہ راست اس کے ماتحت پراسیکیوٹرز نے نہیں, پراسیکیوٹر جنرل سندھ, انہوں نے براہ راست اس کو پڑھا. ان کے عامر صاحب کے بقول, عامر شجاع کے, کہ اس چالان کا ایک ایک ورق پراسیکیوٹر جنرل نے میرے 5-6 رکنی جو قانونی مشیروں کی ٹیم ہے اس کی موجودگی میں پڑھا اور پڑھ کے اس کے اعتراضات لگائے. کہتے بھرمار تھی اعتراضات کی, اتنے اعتراض لگائے کہ لگتا تھا کہ چالان بالکل ڈیڈ زیرو ہے جسے نئی زندگی دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ وہ پراسیکیوٹر جنرل نے جا کے پولیس سے بات کی, ان کو بلایا, تفتیشیوں سے بیٹھ کے کہا کہ چالان کو اس انداز سے مرتب کرو, یہ چیز یہاں رکھو, یہ چیز یہاں رکھو, یہ مزید چیز کمی ہے وہ لے کے آؤ, یہ شاطیں کولیبریٹ نہیں کریں, ان کو ملاؤ, ضمنی اس ترتیب میں لکھو. انہوں نے کہا اے ٹو زی نیا چالان پراسیکیوٹر جنرل نے میرے قانونی مشیروں کے موجودگی میں پولیس والوں کو تحریر کرایا. پولیس والوں نے دوبارہ چالان پیش کیا اور اب چالان سے ہم مطمئن ہیں لیکن غیر مکمل چالان سے نہیں. اس کے جو چیزیں نہیں مل رہی, انہوں نے کہا جی آپ کے پنجاب میں, مجھ سے انہوں نے گفتگو میں کہا کہ پنجاب کی لیبارٹری میں ہم نے بھیجا. میں نے کہا پنجاب کی فورینسک لیب جو ہے ان سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتا ہے اسی ویک میں آپ کو 2-3 روز میں مل جائے گا. اس حد تک کو عامر صاحب کی میں گفتگو باقی بتاؤں گا, بہت ڈیٹیل میں نے انٹرویو کیا ان کا. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ چالان میں جو نقائص رکھے ہیں پولیس نے, اس کا نٹشل میں یہ دے رہا ہوں کہ اس عبوری یا نامکمل چالان کے ذریعے ملزم ارمغان اور اس کے دوسرے شریک ملزم شیراز, ان دونوں کو فائدہ پہنچانے کی کئی شکیں موجود ہیں اس چالان میں. بادیو نظر میں یہ لگتا ہے پریما فیسائی کہ یہ ملزم فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کئی لیکوناز چھوڑے گئے ہیں. جب فرد جرم جرح اس کا موقع آئے گا تو ملزمان کے جو وکلاء ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. میں نے آپ کو نتیجہ پہلے دے دیا ہے, چالان کے نقائص بعد میں بتاؤں گا. چالان میں ایسی چیزیں چھوڑ دی گئیں جو پولیس کو کلیکٹ کرنی چاہیے تھی, ثبوت کے طور پہ حصہ بنانا چاہیے چالان کا, وہ نہیں بنایا گیا. اور جو چیزیں حصہ بنائی گئیں وہ اتنی کمزور چھوڑی گئیں, ڈھیلی چھوڑی گئیں کہ ملزم فریق کو فائدہ پہنچے گا. ایک تو یہ بات ہے. آپ نے انٹرویو دیکھا ارمغان کا جس کے اندر وہ کنفیس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ میرا اعترافی بیان ہے اور میں سب سچ کہہ رہا ہوں. اس کا جو اعترافی بیان آیا اور جو چالان کے اندر مینشن ہے وہ سیم چیز ہے یا اس کے اندر کوئی چیز فرق ہے؟ وہ جو بیان ہے اس بیان کی حقیقت بھی عامر شجاع صاحب نے بھی بتائی ہے. اور وہ بیان آیا کیسے, اس کے پس منظر کو ذرا غور کر لیں. یہ کسی چینل کو, بڑے وثوق کے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کسی چینل کو, کسی یوٹیوبر کو, کسی اینکر کو کوئی انٹرویو نہیں دیا ارمغان نے کسی قسم کا. یہ ایسا اعترافی بیان ہے بقول عامر شجاع کے. ایک ایس ایس پی کراچی کے جو ہیں انہوں نے یہ اعترافی بیان اپنے دفتر میں بیٹھ کے عامر شجاع, ان کی مسز, 2 وکیل ان کے اور 3-4 دوسرے فریق کے لوگ, ان کی موجودگی میں یہ ریکارڈ کروایا. عدالت میں یہ مانا جائے گا بیان؟ عدالت میں یہ قابل تسلیم نہیں ہوتا پولیس کے روبرو 161 کا بیان. لیکن اگر ملزم انکار کر دے, آپ کو پتہ ہے مجسٹریٹ کے روبرو پولیس تیار کر کے لے کے گئی ارمغان کو اور ارمغان سے کہا کہ تو نے اعترافی بیان دینا, اس نے کہا ٹھیک ہے 164 کا اسٹیٹمنٹ, وہ مان کے گیا تیاری کے ساتھ. پولیس نے اس سے ٹائم لے لیا مجسٹریٹ سے, مجسٹریٹ کے روبرو گیا, اس نے کہا میں کوئی بیان نہیں دینا چاہتا. قانون کی نظر میں, قانون شہادت کی نظر میں 164 کے بیان کی وقت ہے, ویلیو ہے, لیکن اگر ملزم یا مدعی کوئی بھی ہے وہ انکار کر دے 164 کے بیان سے تو عدالت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں دینا چاہتا. اب عامر شجاع کے بقول شیراز کی گرفتاری کیسے ہوتی ہے؟ شیراز کو آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا.
تو شیراز کے 2 بیانات سامنے آئے. ایک آئی بی کے 2 افسران جن سے میری گفتگو ہوئی تھی, میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں کہ میری گفتگو ہوئی تھی ان دونوں افسروں سے. ان دونوں افسروں نے بتایا کہ یہ کہتا ہے شیراز. وہ بیان لینے کے بعد انہوں نے حوالے کر دیا. پھر ایک اینکر کو بھی بیان دیا گیا, اس نے بھی چلا دیا. یہ بیان عدالت میں بھی کروایا گیا, 2 اسٹیجز کا بیان ہے. اس میں اس نے یہ بات سے صریحاً انکار کر دیا جو ارمغان تفصیلات بتاتا تھا. کئی نئی چیزیں سامنے آ گئی, تضاد بیانی شروع ہو گئی. اب یہ تضاد بیانی دانستہ ہے یا نادانستہ؟ پولیس نے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ابہام کریٹ کیا ہے یا مقدمے؟ دیکھیں, چالان میں جو آپ نے باتیں پوچھی تھیں, چالان میں کنفیوژن جو کریٹ کرنا ہے, ابہام جو پیدا کرنا ہے, وہ غیر ذمہ دارانہ, غیر سنجیدہ اقدام ہے, غیر قانونی بھی ہے. اس کے ذریعے آپ کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور اس کیس میں چپے چپے پر, اس چالان میں جس کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں, اس میں چپے چپے پر جو ہے وہ تضاد بیانی, ابہام موجود ہے. اچھا, اگر اسے بریک ڈاؤن کریں ہم پیج بائی پیج, کیا نقائص سامنے آتے ہیں؟ اب اس کا جو آغاز ہے اس چالان کا, وہ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ سے ہوتا ہے, جب اب آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بڑے خاندانوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا, ایلیٹ کلاس, ان کے خاندانوں کے بچے جو ہیں ان میں تربیت کا فقدان ہے. تعلیم تو بہت ہے, ہائی اسٹینڈرڈ اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں, بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے ان سب بچوں نے. 19 سال سے 23, 24, 25 سال کی عمر کے, کوئی زیادہ فرق بھی نہیں, اچھے گھرانوں کے بچے. یہ جو بڑی کلاس کے بچے ہیں, ان میں 2-3 طرح کے معاملات اس کیس کے بعد سامنے آئے. نمبر 1, نشے کے عادی ہو گئے. جو نشہ پیتا ہے پھر نشہ بیچنا شروع کرتا ہے, ویڈز کے سمگلر, پیڈلر بھی بن گئے, پہلی بات. دوسری بات, دولت کا بے جا اسراف, سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. تیسرا, بد اخلاقی, بدکاری, یہ ان بچوں میں سب میں تھی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, یہ ان میں تھی. نیو ایئر نائٹ پہ یہ ایک محفل جماتے ہیں, لیکن اس میں مصطفیٰ عامر کو نہیں بلایا جاتا. اب یہی زوما جو ہے اس کے, اور تسلیم کیا ارمغان نے اپنے بیان میں, 2 بیانات ہیں, دونوں بیانات میں تسلیم کیا اس نے, وہ اس سے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. کا ایک لفظ استعمال ہوا, وہ بھی اس نے اپنی زبان سے کہا ہے. ایسے ایسے جملے جو ہم یہاں ادا نہیں کر سکتے, جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے یہ شوز دیکھتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ان کے سماعت کو اس طرح جو ہے وہ خراب کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو کچھ ہوتا ہے اس حوالے سے, وہ تعلق تو ایسا تھا جو جن لڑکیوں سے تعلق تھا ارمغان کا, مصطفیٰ کے ساتھ بھی تھا, ان کے 2-3 دوستوں کے ساتھ بھی تھا, اور وہ لڑکی بھی مشترکہ دوست تھی. ایک لڑکی تو وہ بھی تھی جو بنائے مخاصمت بنی, جو پہلے مصطفیٰ کی دوست تھی, بعد میں اس کی دوست بن گئی. اس طرح کا تعلق جو تھا نا امیرزادوں کا, امیرزادوں کے تعلق میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے, مصطفیٰ عامر کو بتا دیتی ہے کہ جناب یہ کچھ ہوا اور تم نہیں آئے اس دن. نے کہا مجھے تو بلایا نہیں گیا. وہ گلا کرتا ہے. مصطفیٰ عامر کے ساتھ ارمغان کی سرد جنگ پہلے بھی چل رہی تھی کچھ عرصے سے. ارمغان کے حوالے سے 2-3 ایسی باتیں وہ لڑکی کرتی ہے زوما, جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھی. اب اس کے جو بھی صورتحال تھی, اس سے تھوڑا سا اس کو غصہ بھی تھا. ارمغان کو اب اس پہ غصہ تھا, اور اس کو غصہ تھا کہ مجھے پارٹی میں کیوں نہیں بلایا. اب چھلا ہوا کیلا, اس کا چھلکا لٹک رہا ہے, اس کا ایموجی بھیج دیا. اس نے اپنی توہین سمجھی, اور وہ باتیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی زوما کو, وہ پتہ لگ گیا اس کو کہ اس نے زوما نے کی ہے. یہ پہلے زوما کو بلاتا ہے, زوما پہ تشدد کرتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, رولا پڑتا ہے, وہ بہت کچھ ہوتا ہے, خون بھی بہتا ہے اس کا, تصدیق ہو گئی سارا کچھ 4 تاریخ کو. پھر یہ ایک دن توقف کے بعد یہ ٹھان لیتا ہے. اچھا, انتقامی ذہن کا تو ہے, یہ کوئی پاگل بول کا نہیں ہے, انتقامی ذہن کا ہے ارمغان. یہ اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, اس سے بدلہ لوں گا, اس نے میری توہین کی ہے. اور یہ جو ہم نے آپ سے کہا کہ بد اخلاقی والی بات جو تھی, اس کا سارا قصہ بھی اس نے ڈیٹیل اس کو بتایا تھا کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ کمزور ہے جسمانی طور پہ, جو بھی کچھ کہا تھا. وہ ساری باتوں کا بدلہ لینے کے لیے بلاتا ہے اپنے گھر. ایک دن وہ فون کرتا ہے, نہیں اٹھاتا, پھر وہ فون کرتا ہے, نہیں اٹھاتا, پھر اس کا خود فون آ جاتا ہے مصطفیٰ کا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے چالان میں, مصطفیٰ کا فون آتا ہے, فون سنتا ہے, اور اسے کہتا ہے آ جا یار, اس کو بہکاوے میں بلا لیتا ہے.
شیراز کو بھی بلا لیتا ہے. یہ دونوں اس کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, جو بھی ساری کہانیاں بتا چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا اس کو راڈ سے مارتے ہیں. راڈ سے مارنے کے بعد جو ہے وہاں اس کو لے جاتے ہیں کمرے میں, رسیوں سے باندھتے ہیں. پھر باہر آ کے وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹاس کیا تھا کہ جی مجھے اسے کیا کرنا چاہیے, ڈسپوزل. پھر دیکھتا ہے نیٹ پہ کہ کہاں لے جایا جا سکتا ہے, ہب کے قریب جگہ ملتی ہے, وہ ڈگی میں ڈالتا ہے, تشدد کے بعد اندر لے لیتا ہے. اور راستے میں وہ اپنے چیزیں جو میں نے بتایا, جو چالان کی ناقص ترتیب ہے کہ وہ اس کا ٹراؤزر, اس کا موبائل, اس کی 2-3 اور چیزیں اسی گاڑی میں رکھتا ہے, اس کو پیچھے ڈالتا ہے, نیم بے ہوشی میں وہاں لے جاتا ہے. وہاں جا کے جو بیان شیراز دیتا ہے کہ جی وہاں میں نے اس سے کیا کہا, اس نے جواب, شیراز نے اسے کہا یار مارو اس کو. وہ کہتا یہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کی خاطر گن رکھتا ہوں اپنے ساتھ. وہ حفاظت کی خاطر نہیں, پولیس کے بقول تفتیشی نے مجھے بتائی یہ بات کہ وہ مارنے کی نیت سے ہی لے کر گیا تھا, مارنے کی نیت سے وہ پسٹل اس کو لے گیا تھا اپنے. وہ وہاں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ شیراز نے کہا کہ ختم کرو اس کا قصہ. اچھا, ہم آج سے پہلے تک جب بھی بات کرتے تھے شیراز کی, وہاں پر ہم نے یہ سنا کہ شیراز کہتا ہے کہ میں تو اسے روک رہا تھا, یہ رکا نہیں, اگر میں بچانے کی کوشش کرتا تو یہ مجھے بھی مار دیتا. اب جو ارمغان نے بیان دیا اس کے اندر آیا کہ ارمغان کو شیراز نے کہا کہ اس کو یہیں پہ گولی مار دو اور اس کا قصہ ختم کرو, یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے. یہ دونوں کی جو تضاد بیانی ہے نا, یہ وکلا کا سمجھایا ہوا ایک ایکٹ ہے بچانے کے لیے کہ تم ابہام کریٹ کرو, شک کا فائدہ ملے گا عدالت میں دونوں کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ارمغان یہ کہتا ہے کہ میں نے اگلے حصے میں بونٹ والی سائڈ پہ, ڈرائیونگ سیٹ سائڈ پہ, وہاں آگ لگا دی گاڑی کو اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا. اور اس نے کہا تھا قصہ تمام کرو شیراز نے, تو میں نے فائر بھی نہیں مارا, اور میں نے جو ہے نا اسے کہا کہ چلو اسی حالت میں جو بھی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. اور میں نے کہا جی کہ اللہ جانے اور یہ جانے, اگر اس کی جان جانی ہوگی تو اللہ اسے ختم کر دے گا. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا, جبکہ شیراز یہ اصرار کرتا رہا کہ مارو اس کو گولی, اس کا خاتمہ کرو. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ ٹاسک کیا تھا کہ اس کا ڈسپوزل ہی کرنا ہے, ٹاسک میں تو یہ آیا تھا کہ ڈسپوزل ہی کرنا ضروری ہے, تو میں نے تو ڈسپوزل کر دیا اور اللہ کے حال پہ چھوڑایا کہ خدا جانے اور یہ جانے. لیکن بٹ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں بہت بڑا سوال یہ ہے جو اس نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, یہ وکلا نے سمجھایا ہوگا, یقینی بات ہے, سیف کرنے کے لیے کہا. ایک اس نے کہا جی کہ میں نے غصے میں کیا, یہ مجھے غصہ تھا اس پہ, سر جنگ چل رہی تھی اور میں نے اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا. یہ غصے کا لفظ جو ہے نا, این اینگر مین, وہ اس کو اینگر مین کو اس طرح کی سزا نہیں دی جاتی قانون کی نظر میں. اچھا, بدلے کے اندر اس نے کیا نا, پورا نہ نشے میں کیا, نہ پاگل پن میں کیا, نہ غصے میں کیا, پورے ہوش و حواس کے ساتھ, دانستگی کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا انتقام لینے کی خاطر. پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ سارے میں نے کہانی پڑھی ہے اس کی. ایک اللہ پہ چھوڑ دیا کا لفظ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں مارا, خدا اس کی جان لینا چاہتا تھا. نعوذ باللہ, ناحق جو ہے وہ خدا ناحق تو اس کے قریب سے نہیں گزرا, اس کی وحدانیت کو چیلنج ہے اگر آپ ناحق. یہ بالکل تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی اللہ پہ نہیں چھوڑا, کوئی کچھ نہیں کیا, اس نے اس کو موت کی وادی میں چھوڑا, اللہ پہ نہیں چھوڑا, موت کی دہلیز پہ چھوڑا جہاں وہ زندہ جل کر مر گیا. یہ سنگینی کو, شدت کو کم کرنے کے لیے کسی کی ہدایت پر ایسا کر رہا ہے. یہ ملزم کو اپنے بچانے کی ایک ناکام کوشش ہے, ایک بات تو یہ ہے, اور یہی اس کا لیکونہ ہے جو مثل میں, جو ضمنیوں میں ڈال کر چالان کو بالکل ناقص کیا گیا ہے. ایک دوسرا, اب آپ یہ سنیں, 8 فروری کو ارمغان کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا جاتا ہے, فائرنگ ہوتی ہے, ایک ڈی ایس پی سمیت 2 بندے زخمی ہوئے تھے پولیس والے. آپ مجھے یہ بتائیں, ہر ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک لڑکی وہاں موجود ہے. ارمغان نے خود تسلیم بھی کیا اپنے بیان میں, اقبالی بیان میں, اعترافی بیان میں یہ موجود ہے, لیکن پولیس نے چالان میں کہیں تذکرہ نہیں کیا. ارمغان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مساجر بلائی تھی جو میں تھوڑا سا ذہنی طور پر بھی معاف تھا اور تھکا بھی ہوا تھا کہ وہ مجھے دبائے گی. پولیس نے اس کو منظر عام سے غائب کر دیا. ایک اور بڑا نقص, سب سے اہم بات جو پولیس نے چالان میں ادھوری چھوڑ دی, ملزم کو فائدہ دینے کی دانستہ کوشش, وہ یہ ہے کہ پورے چالان کو 13 صفحات کو پڑھ کے یہ پتہ نہیں لگتا
کہ مصطفیٰ کو کہاں قتل کیا گیا. ویسے تو مصطفیٰ کا قتل ہوتا ہے وہاں پر دریجی میں گاڑی کے اندر. ہوا گھر میں کیا ہوا یہ نہیں لکھا. اگر دریجی میں قتل ہوا تو اس نے کہا جی کہ میں تو نظر آتش کر کے نکل گیا, اللہ جانے اس کی جان کب نکلی. یہ ایک ٹھوس فائدہ پہنچایا گیا کہ پتہ نہ چلے کہ قتل کا جرم سرزد کہاں ہوا, جائے وقوع کیا بنتی ہے. کیا وہ قتل ارمغان کے گھر میں ہوا جب وہ تشدد کر رہا تھا, یا وہ نیم بے ہوش تھا جب اس کو گاڑی میں ڈالا گیا اور سندھ سے بلوچستان کا سفر طے کیا گیا, راستے میں 6 ناکے چھوڑ دیے گئے. یہ سارے واقعات ایسے ہیں جن میں سب سے بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نقص کا ہے, چالان کا نقص, وہ یہ ہے کہ کہیں یہ شو نہیں کرتا کہ کس جگہ مارا گیا مصطفیٰ عامر کو. مصطفیٰ عامر کے قتل کی جائے وقوع چالان میں مینشن نہیں, اور یہ بہت بڑا نقص ہے. اب وجیہہ عامر کی کہانی جو ہے نا پوری کی پوری وہ انہی کی زبانی چالان میں شامل ہے. پولیس نے چالان میں اپنی کوئی پیش رفت, کوئی جدوجہد, کوئی کھوج, کوئی تلاش بسیار کچھ بھی شامل نہیں کیا. کراچی پولیس نے وجیہہ عامر کے پورے بیان کو کہ میں گئی, میں نے شک کا اظہار کیا, میں نے رپٹ درج کرائی روز نامچے میں, مجھ سے 2 کروڑ تاوان امریکی نمبر سے مانگا گیا. یہ ساری کہانی وجیہہ عامر کی ہے جو چالان کے 2.5 صفحات پر مشتمل ہے. 3 صفحوں میں 3 تاریخیں ان کی کہانی, 2.5 صفحوں میں وجیہہ عامر کی کہانی, سارا سیکوینس جو انہوں نے بتایا. یہ عجیب طرز کا چالان ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ اتنے بڑے مصطفیٰ عامر کیس کو نہایت لائٹلی لیا گیا. اب 25 جنوری کو یہ تاوان کی رقم کا امریکی نمبر سے فون ہے. پولیس آج تک اس کا فرینزک نہیں کرا سکی کہ نمبر کس کا تھا, نمبر کس کا تھا, کیسے آیا, 2 کروڑ تاوان کا مطالبہ درست تھا غلط تھا, کچھ تو صفائی مثل پہ کچھ چیز جانی چاہیے نا, اور جانے کے ساتھ ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے. اس کو ملایا بھی جائے گا نا, دوسری شہادت سے ملا کے دیکھا جائے گا. میں نے کہا جی آپس کی کہانی جڑی ہونی چاہیے, اگر جڑے گی نہیں تو چالان مکمل نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے, نقائص سے بھرپور ہے. اب 8 فروری کا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا, 25 جنوری کا واقعہ بتا دیا. جو فائرنگ والا واقعہ اس میں کئی ابہام ہیں. سب سے بڑی یہ ہے کہ پولیس نے واقعاتی شہادتیں صحیح طور پہ قلم بند نہیں کی, ثبوت نہیں اٹھائے. یہ 8 فروری تک جب چھاپا پڑتا ہے اس کے گھر پہ گرفتاری کے لیے, پھر کڑی سے کڑی ملانا ذمہ داری پولیس کی ہے, مدعی فریق کی نہیں ہے کہ آپ وجیہہ عامر کا بیان دے دیں اور کہیں جی کڑی سے کڑی مل گئی. بھئی وجیہہ عامر نے تو کولیبریٹ نہیں کرنا شہادتوں کو پولیس نے کولیبریٹ کرنا ہے. یہ پولیس کی نااہلی بالکل ثابت ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے اچھا ایک اور بات, جو جائے وقوع کا نقشہ ہوتا ہے نا, کیونکہ جائے وقوع کا آغاز ہوتا ہے ارمغان کے گھر سے. پہلا سٹیپ ارمغان کا گھر ہے, دریجی کی وہ جگہ جہاں جلایا گیا, زندہ مارا گیا اس کو, وہ جائے وقوع ہے 2nd گریڈ کی, جہاں زوما پہ تشدد ہوا, جہاں سے نشانات لیے گئے, جہاں اس پہ تشدد کیا مصطفیٰ عامر پہ وہ, اور جہاں یہ رنگ رلیاں مناتے رہے 31 دسمبر سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان ساروں کا پراپر پھر پولیس پہ جو فائرنگ کی 8 فروری کو پولیس جاتی ہے چھاپے کے لیے, اس پہ جو فائرنگ ہوئی اس کا نقشہ, یہ سارے نقشے جو ہے نا وہ چالان کا حصہ نہیں ہے. کہاں سے کھڑے ہو کے فائرنگ کی, گاڑی میں کیسے بٹھایا, شاپر کہاں سے اٹھا کے رکھے, مصطفیٰ کو اٹھا کے کیسے ڈالا, یہ سارا نقشہ بننا چاہیے جو چالان کا حصہ نہیں ہے. دانستہ اس کو نہیں بنایا گیا یا چھوڑ دیا گیا. یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دفاع کے وکیل, ڈیفنس وکیل جو ہے نا وہ اٹھائیں گے عدالت میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اہم مرحلہ ہے, جب شروع ہونی ہے سماعت, جرح کا وقت آنا ہے, تو اس میں بہت سے پوائنٹ اٹھیں گے, اور یہ میں ایڈوانس آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور بڑا اہم مسئلہ کہ دریجی کے جس مقام پہ اس کو نظر آتش کیا گیا گاڑی کو اور زندہ جلایا گیا مصطفیٰ عامر کو, اس کا بھی نقشہ اس چالان کا حصہ نہیں بنا. مختصر سا ایک رپٹ روز نامچے کا بیان ہے دریجی تھانے کا, ایک محرر کا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس نے عدالت میں آگے پیش بھی نہیں ہونا. اچھا یہ کیا نقشہ بنا نہیں یا چلان کے اندر شامل نہیں کیا؟ یہ جو نقشے ہیں
یہ میں نہیں سمجھتا کہ دانستہ کیے ہیں کہ نادانستہ کیے ہیں، لیکن بہرحال شامل نہیں ہیں. بنے ہوں گے، وہ تو ظاہر ہے، کھوجی ان کے ساتھ ہیں، نقشہ نویس ساتھ ہیں، انہوں نے بنائے ہوں گے، پولیس نے دانستہ نہیں لگایا، یا شاید ہو سکتا ہے کہ جب مکمل چالان پیش کریں تو اس میں لگا دیں. ایک اور بات، ارمغان کی ساری کہانی اعترافی بیان کی وہ ایک سکے کے گرد گھومتی ہے، ٹاس کے گرد. پورے چالان میں سکے کا تذکرہ نہیں ہے. سکہ، کوائن، اس مقدمے کا سب سے اہم دستاویزی ثبوت ہے. جسٹ ریوالوز اراؤنڈ آل دا تھنگس، اس کوائن کے ارد گھومتی ہے. کیوں؟ کہ اس نے کہا کہ میں نے مارنے کا فیصلہ کب کیا؟ ٹاس کے بعد. تو سکہ کہاں ہے؟ کل کو جب عدالت میں اس پہ جرا ہوگی اور پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی پولیس سے پوچھیں، پولیس سکہ تو برآمد نہیں کیا ہم نے. آپ اگر دانستہ یا نادانستہ کسی طور پہ بھی کوئی چیز مثل سے غائب کرتے ہیں، چالان میں دستاویز شامل نہیں کرتے، برآمدگی شو نہیں کرتے، فرد مقبوضگی میں وہ دکھاتے نہیں، یہ چالان کی مثلیں بتا رہا ہوں، فرد مقبوضگی میں وہ چالان کے حصہ دکھاتے نہیں اس کو، تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ملزم کو اس کو 100 فائدہ. دیکھیں شک کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ عدالت شک کی فائدے کی بنیاد پر ملزم کو بری کرتی ہے، اور وہ یہی شک ہے جو کریٹ ہوتا ہے. اب سکہ اچھالنے کا ذکر چالان سے غائب ہے، سکے کی برآمدگی غائب ہے، یہی پرابلم ہوئی ہے. پھر مجسٹریٹ کے روبرو انکار. اس کو مجسٹریٹ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ تو بیان دے یا نہ دے، تجھے جوڈیشل کرنا ہے، میں نے 14 روز کا ریمانڈ پورا ہو چکا ہے تیرا، تجھے جیل بھیجنا ہے. تو وہ تو چاہتا تھا کہ جان چھٹ جائے میری پولیس سے. پولیس کا ریمانڈ کوئی بھی نہیں کاٹنا چاہتا، وہ کہتا جوڈیشل کرو فٹافٹ. مجھے ہر ملزم کتنا ہی سخت گیر ہو، سخت جان ہو، وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ مجھے فوری عدالت جو ہے نا جیل بھیجوا دے. آج کے دن تک جو 164 کا بیان ہے ارمغان کا، وہ ہو چکے یا نہیں؟ ابھی تک نہیں ہوا. صفحہ مثل پر چالان کے حصے کے طور پر 164 کا کوئی بیان شامل نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں یہ نقص ہے، فائدہ پہنچائے گا ملزم فریق کو. اب اس کا مجموعی ذرا چیک کر لیں. 41 افراد کی شہادتیں، گواہیاں، بیانات جو بھی کہیں، وہ پولیس نے اس چالان کا حصہ بنائے ہیں. ان میں اہم کون سا ہے؟ عامر شجاع، ان کی والدہ جو وجیہ عامر ہے ان کا. نمبر 3 بیان شیراز کا، وہ بھی ظاہر ہے شریک مجرم ہے. نمبر 4 فراز، ایک اور دوست ہے ان کا مشترکہ، اس کا ہے. پھر امریکی دوست عبداللہ، اس کا اسٹیٹمنٹ ویڈیو کال پہ، وہ کراچی میں آ کے دیکھنے کیا بیان، اس کا ویڈیو کال بیان ہے، یہ دیے گئے. پھر اس کے علاوہ پولیس کے سرکاری بیانات کہ میں نے فلاں چیز قبضے میں لی، میں نے تلاشی لی، میں نے چھاپا مارا، مجھے گولی لگ گئی، یہ سارے بیانات. یہ 41 گواہوں کو تفتیش میں شامل کیا گیا، ان کے بیان قلم بند کیے گئے، چالان کا حصہ بنائے گئے. اچھا، اس کے اندر گواہ کے طور پہ جو زوما ہے اس کو شامل کیا گیا یا نہیں؟ زوما کے ساتھ نرم رویہ، نرم گوشہ رکھا گیا. میں نے ان کے والد سے پوچھا، مصطفیٰ عامر شجاع سے، میں نے کہا عامر صاحب اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے بہت طویل بات کی زوما کے والد سے ٹیلی فون پہ، اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ لوگ میدان میں آئیں، ہمارا ساتھ دیں. زوما تو اس کیس کی مرکزی شہادت ہے، سب سے بڑی گواہی اس کی ہے، اور اس پہ تشدد بھی ہوا جو اس نے کیا 4 جنوری کو. آپ یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو معاملہ بڑا اہم ہے. اس کا خون کے سیمپل بلڈ کے وہ میچ کر گئے، فورینسک ایکسپرٹ نے کہا جی وہی خون ہے. تو یہ تو بڑی مضبوط شہادت ہے، اور ہمارے قتل کیس میں مصطفیٰ کے یہ شہادت بڑی کارگر ہے. تو کہتے ہیں ان کے والد نے مجھے کوئی معقول جواب نہیں دیا، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. آیا وہ ملنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ گواہ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلیں، آپ نے یہ بات پولیس کو بتائی؟ انہوں نے کہا ہم نے بتائی. میں نے ان کے والدین سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بتایا کہ زوما؟ کہتے ہیں ہم نے یہ پوچھا پولیس سے، بارہا ایس پی صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ زوما جو ہے یہ تو بڑی اہم شہادت ہے، اس پہ تشدد بھی ہوا، اس کے تشدد کا علیحدہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. اور بات ٹھیک ہے، چالان میں ایک بہت بڑا لیکونہ یہ ہے کہ زوما پر تشدد کا مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا آج تک؟ کتنا عرصہ گزر گیا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی کا تقریباً مہینہ، یہ 5 ماہ کے دوران زوما پہ تشدد کا مقدمہ درج نہیں ہوا. تو اس کی پولیس کی دانستہ خاموشی یہ بتاتی ہے کہ پولیس کسی نہ کسی سٹیج پہ زوما کو، اس کے والدین کو سپورٹ کر رہی ہے.
یا وہ نہیں آنا چاہتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقدمے میں شامل نہ ہونا چاہیں, لیکن نہ بھی شامل ہوں تو مین گواہ کے طور پر پولیس کا یہ فرض ہے کہ زوما کو شامل, اس کا ایک لفظ شامل نہیں ہے بیچ میں. اس کیس کے اندر تو وہ ایک امپورٹنٹ فریق ہے, ایسا ویسا فریق ہے, سب سے پہلا فریق ہے, بنیادی فریق. آپ اس کو مائنس کر کے کیس کا چالان مکمل نہیں کر سکتے. مصطفیٰ عامر کے جینون قاتلوں کو تختہ دار پہ نہیں لٹوا سکتے. کیسے لٹکائیں گے؟ جب تک کہ زوما گواہی نہیں دے گی. زوما کے خون کا سیمپل میچ کر گیا, تشدد ثابت ہو گیا. وہ بنیاد بنا ہے مصطفیٰ عامر کے قتل کی. 31 دسمبر 2024 سے مصطفیٰ عامر کی قتل کی راہ ہموار ہونا شروع ہوئی ہے. نیو ایئر نائٹ کے فنکشن سے 6 تاریخ کی شب قتل تک ساری کہانی گھومتی ہے زوما کے ارد گرد. مجرموں نے تختہ دار تک جانا ہے اسی زوما کے بیان کی روشنی میں. نہ اس کا کہیں بیان دکھائی دیتا ہے, نہ اس کا رول دکھائی دیتا ہے, نہ اس کی دلچسپی دکھائی دیتی ہے. صرف ایک خاموشی دکھائی دیتی ہے جو ملزم فریق کو فائدہ دے رہی ہے. یہ جب ایس پی کے پاس گئے مدعی فریق, مقتول خاندان, زوما کا انڈیپینڈنٹ جو تشدد ہوا, اقدام قتل, اس کا مقدمہ, ان کا جناب ہمارے پاس تو کوئی تحریر نہیں آئی زوما کی. انہوں نے کہا جناب وہ جو بیان آیا اعترافی بیان ملزم کا, شیراز کا بھی, دونوں مل گئے. ان دونوں کے بیان کی روشنی میں زوما کا بیان آپ تصور کر لیں. ایف آئی آر, اس نے کہا ایف آئی آر تصور کے لیے 161 164 کا بیان نہیں چاہیے. دفعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 154 154 کا اسٹیٹمنٹ وہ خود آ کے بیان دے. خود آ کے بیان دینے کو تیار نہیں, والدین تیار نہیں. 161 کا بیان تھانے والے تسلیم نہیں کر رہے, 164 کا ہوا نہیں. اس سارے بیان کی روشنی میں چالان کا بیڑا غرق ہو گیا مصطفیٰ عامر قتل کیس کا. یہ آخری نقص تھا جو تابوت میں آخری کیل کے طور پر ٹھونک دیا پولیس نے. اور یہ ان کو نہیں ٹھوکا, یہ مدعی فریق کو ٹھوک دیا. مدعی فریق کو اس طرح کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے درجنوں سینکڑوں کتنے پتہ نہیں صفحے کالے کروا دیے. چالان جب پہلا پیش ہوا تھا تو جو پروسیکیوٹر جنرل ہے ان سے اعتراض لگوا دیا. ہم نے محنت کی, قانونی مشیران نے, ہمارے وکلا نے. اس کے باوجود چالان میں نقائص موجود ہیں. میں قطعاً اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کر رہا, ہمیں پوسٹ مارٹم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر ذی شعور شخص جو قانون کو سمجھتا ہے, ضابطے کو جانتا ہے, ضابطہ فوجداری اس کے علم میں اسے باخبر ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ 8-10 وہ نکات جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے وہ اتنے خطرناک ہیں جو چالان کی جب سماعت شروع ہونی عدالت میں مقدمے کی تو اس وقت یہ وکلا سامنے لائیں گے اور ڈیفنس کے وکلا کو یعنی ملزم فریق کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور اس فائدے کی روشنی میں یہ بات بالکل وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ کمزور چالان صحیح نتیجہ نہیں دلوا سکتا. اچھا, یہ اب تک جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں یہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی ہوئی ہیں. ارمغان کے اوپر تو ڈرگس کا اور جو کال سینٹر چلا رہا تھا اس کا بھی مقدمہ ہے. منی لانڈرنگ کا مقدمہ اس سے بڑا ہے, منشیات کا مقدمہ اس سے بڑا ہے. وہ سارے کے سارے پسے پش چلے گئے. اب میں اس میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ہم نے درمیان میں ایک اور پروگرام کیا, الحمدللہ ہماری وہ بات جو ہے نا عدالت انصاف تک پہنچی. نور مقدم کیس یاد ہے آپ کو؟ جی. نور مقدم کیس کا حوالہ مقتول مصطفیٰ عامر کے والد عامر شجاع نے دیا. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت ڈیٹیل مجھ پہ بات, وہ کہتے ہیں کہ بھائی نور مقدم کیس میں آپ نے بہت بڑا سٹانس لیا. سونو چینل جو ہے نا, سونو ڈیجیٹل, اس پہ ہماری بات کا مستحق ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ایوانوں تک بازگشت پہنچائی نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی, اور ان کی اپیل تھی کہ سپریم کورٹ ہمارا کیس فوری سنے اور ہمیں امید ہے کہ وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا برقرار رکھے گی. وہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے نور مقدم کے مقدمے میں ملزم ظاہر جعفر جو ہے اس کی سزائے موت برقرار رکھی. تو یہ کہتے ہیں عامر شجاع صاحب کہ آپ نے جس طرح اس کیس کو پرسو کیا اور اس پہ درندہ ظاہر جعفر کو درندہ کہا, اس نے کہا ایک درندہ آپ نے ایکسپوز کیا ظاہر جعفر, دوسرا درندہ ہے ارمغان اور شیراز. ان درندوں کو ایکسپوز کر کے اسی انداز سے ہمارے کیس کو سپورٹ دیں اور ان نقائص کو دور کرنے کے لیے متعلقہ ایوانوں تک یہ ہماری آواز جو صدائے احتجاج ہے ان کی, اور یہ صدائے احتجاج نہیں ہے, یہ پرسوز اور غمناک صدا ہے. جو آواز صدا آ رہی ہے یہ غمناک صدا ہے.
یہ غمناک صدا جو ہے نا وہ ایمان تک پہنچائیں، یہ ان کا کہنا ہے عامر شجاع کا، کہ ان تک پہنچائیں کہ نور مقدم کے کیس کو مشعل راہ بنا کر، اسی طرز کا کیس سمجھ کر میرے بیٹے مصطفیٰ عامر کے قتل کیس کو اسی طرز پہ تفتیش، تحقیق، سماعت، انصاف کے ایوانوں میں کی جائے. اور یہ کیس اگر سپریم کورٹ تک جائے نا، وہ بھی امیر لوگ ہیں، وہ بھی مخالف فریق بھی تو ہر حد تک جائے گا نا، تو وہ کہتے یہ ہیں عامر شجاع صاحب کہ ہمارے اس کیس میں خدارہ کا لفظ انہوں نے کہا ہے کہ خدارہ عدالت انصاف جو ہماری اس سے اپیل ہے، اب تک تو مطمئن ہے وہ اس کیس سے، وہ کہتے ہیں ہماری ان سے اپیل یہ ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ سپیڈی کریں اور سپیڈی ٹرائل کے ذریعے ذمہ داران کو تختہ دار تک پہنچائیں. وہ کہتے ہیں کہ نور مقدم کے بعد جو اس طرح کا انتقامی ذہن رکھتے ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی، یہ جملہ ان کا ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی. اور اگر میرے بیٹے مصطفیٰ عامر کا کیس بھی اسی انداز سے عدالتوں میں سماعت کی رفتاری جو ہے، تیز رفتاری، برق رفتاری، اس کے تحت اس کی سماعت ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بھی سزائے موت سے نہیں بچ سکیں گے. ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا ہے. دوسری طرف وہ ایک اور بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اینکر پرسن یا ویلاگرز ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کیس کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. جیسے کہ بھابھی 3-4 ویڈیو آئی نا اس چالان کے بعد، اس چالان کے بعد ویڈیو میں انہوں نے کہا جی کہ جس طرح تذکرہ کیا گیا ہم سے تو نہ وہ اعتماد میں لیتے ہیں، ہم نے تو ان کی گفتگو سننا چھوڑ دی. اب وہ کہتے ہیں ہم گفتگو نہیں ان کی سنتے، لیکن کہتا ہے ہم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں اس کے ذریعے وہ ملزم فریق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کنفیوژن کی بجائے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے کہا میڈیا سے ہماری اپیل ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل ہے یا مین اسٹریم میڈیا، وہ ہمارا ساتھ دے اور ہمارے اس ایک کیس کے ٹیسٹ کیس بنا کے آنے والے کسی مصطفیٰ عامر کے اس اندھوناک قتل کا راستہ روک سکتے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں. اچھا، اب تک جو چلان پیش کیا گیا وہ اس سے مطمئن ہے بالکل؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلان یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عرق ریزی سے چالان بہتر ہوا ہے، ہم نے نقائص نکال دیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نقص رہتا ہے تو جب مکمل چالان، کمپلیٹ چالان، حتمی چالان پیش ہوگا تو اس میں ہم نقائص نکال دیں گے. ہم اطمینان، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا دونوں میاں بیوی نے. وہ کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں، لیکن اس کی سماعت عدالت میں جو ہے نا، چھوٹے موٹے جو بٹ صاحب ہوتے ہیں نا، یہ نقائص یہ عدالت بھی دور کر لیتی ہے. جرا کے دوران جو ہے نا یہ معاملات، یہ ٹھیک ہے کہ کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، اب دانستہ ہے یا کیا ہے، لیکن ایک بات بڑی درست ہے کہ اگر عدالت میں سماعت ٹھیک ہوگی نا، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، ان کے وکلاء بھی ماشاءاللہ قانونی مشیران ماہرین جو ہیں وہ اچھے مضبوط ہیں. میرا خیال ہے یہ کیس جو ہے منطقی انجام تک پہنچتا دیکھ رہا ہوں میں، اور اس کا انجام بھی ویسا ہی ہونا ہے جو نور مقدم کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے ساتھ ہوا. ارمغان اور شیراز بھی ظاہر جعفر بننے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی عجیب بات نہ آ جائے بیچ میں. یہاں پتہ بھی کون لگتا ہے، نیمنس بہت زیادہ ہے، غیر یقینی پن ہے، لیکن فی الحال اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مصطفیٰ عامر اور ان کے خاندان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور یہ خود مان گیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ صرف قتل کی تفتیش نہیں ہونی، اس میں سزا نہیں ہونی، شراب نوشی میں بھی سزا ہونی ہے، حدود آرڈیننس کی بھی سزا ہونی ہے، منشیات فروشی کی بھی سزا ہونی ہے، پارسل منگوانے کی سزا ہونی ہے، منی لانڈرنگ کی سزا ہونی ہے، بیرون ملک جو دھوکہ دہی کے الزامات تھے ان کی تفتیش ہونی ہے، ان کی سزا ہونی ہے. ایک ہی کیس میں اس کی 10 شاخیں ہیں. ان سب کو ملا کے جو سزا ہے نا، وہ اگر جینون بنتی ہے تو سزائے موت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے ہی عمر قیدیں بن جائیں گی. عمر قید کی کئی سزائیں میں دیکھ رہا ہوں بادیو نظر میں کہ اگر فورس ہی کیا جائے تو کتنی ہی سزائیں، ہر ایک کو علیحدہ ٹرائل ہونا ہے، ہر دفعہ کا ٹرائل علیحدہ ہونا ہے، اس کے تحت یہ سارا کچھ سامنے آنا ہے. جو اعترافی بیان سامنے آیا ارمغان کا، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، اس کے اندر وہ معافی بھی مانگ رہے فیملی سے، وہ مصطفیٰ عامر سے بھی معافی مانگ رہے اور اس کی فیملی سے بھی معافی مانگ رہے. وہ کہتے ہیں میں نے غصے میں کر دیا، مجھے اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے تھا. یہ گناہ جو عذر گناہ بدترز گناہ، پہلے جو جرم کیا یہ اس کے بعد ایک دوسرا جرم ہے. یہ لیم ایکسکیوز ہے، بہانہ بازی ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ملزم ظاہر جعفر جو ہے وہ عدالت میں کس حالت میں پیش ہوتا تھا؟ کبھی اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ، پولیس پہ ایسے گر جاتا تھا،
موندو دونوں. یہ دیکھیں یہ کیا تھا, یہ اصل حقائق سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہوتی ہے, ہمدردی حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے تھے جو وہ اپنے دوست کو اس طرح نظر آتش کر کے اس کی لاش کو شعلوں میں بھڑکتا دیکھتا رہا. ابھی میں آپ کو ایک بتاؤں بات, ایک گواہ پیش ہوا ہے, نصیر ایک گواہ ہے جو ویٹر ہے ڈھابے کا, ادری جی کے قریب ہی کوئی 10-12 کلومیٹر. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں اس نے قمیض کی شرٹ تھوڑی سی اونچی کی, واش روم سے ہو کے آیا ارمغان, تو میں نے پسٹل دیکھ کے اندازہ لگایا تھا یہ کچھ جرم کر کے آئے ہیں. اس لیے میں اور اپنا ساتھی ساتھ لے کے اس کے تعاقب میں گئے تھے اس جگہ تک جہاں وہ پک اپ کھڑی تھی. دیکھنے والے شخص کو, ویٹر کو, جس سے کوئی تعلق نہیں اس کیس سے, اس کو افسوس اور دکھ کا اظہار اس نے عدالت میں کیا, بیان دے کے پولیس کے روبرو موجودگی میں. اور اس نے کہا کہ جب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ لاش کو آگ لگا کے آئے ہیں تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگائی, خدا سے توبہ کی. ایک دور کا پرلے درجے کا ایک شخص جس کا کوئی تعلق نہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں آبدیدہ ہو گیا اور یہ ڈر گیا, خوف آیا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اسے خوف نہیں آیا تھا اس وقت جب اس نے ٹارچر کیا تھا. یہاں سے وہ اسٹک برآمد ہو گئی ہے, وہ اسٹک جو ہے وہ سیلف ڈیفینس ہوتی ہے, لیکن یہ اس نے دوسرے ماری لوہے کی, وہ برآمد ہوئی. وہ جب اس کے کانوں پہ مارتا تھا, اس کے ٹخنوں پہ مارتا تھا, اس کے ہاتھوں کی تھلیوں پہ مارتا تھا, تو اس کو ترس نہیں آتا تھا. جب بچیوں کو بلا کے ان کی عصمت دری کرتا تھا تو ترس نہیں آتا تھا. آج خدا سے معافی مانگ رہا ہے, تو جب نشہ کرتا تھا ویڈ کا تو کیوں نہیں مانگتا تھا, شراب نوشی کرتا تھا کیوں نہیں مانگتا تھا. خدا سے معافی کا اب کیوں احساس ہوا جب پولیس کی گرفت میں آیا, قانون کے شکنجے میں جکڑا گیا. تو خدا تو 4 تاریخ کی صبح کو یاد آتا, 5 تاریخ کی صبح یاد آتا جب یہ مصطفیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. 5 مختلف دوستوں کے گھروں میں گیا, 4 کو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے, بدلہ لینا ہے. اسے ڈھونڈتا پھرا 2 دن تک, گاڑی نکالتا تھا, خود کہہ رہا ہے, کبھی ایک جگہ, کبھی دوسری جگہ, پھر تیسری جگہ. ہر دوست کے گھر گیا اور اس سے یہ کہا کہ مصطفیٰ تو نہیں آیا. اور کسی ایک دوست نے یہ بیان بھی دیا, پسے پردہ, اوپن نہیں ہوا وہ, اس نے پسے پردہ بیان دیا کہ مجھے اس نے آ کے بتا بھی دیا کہ میں یار اس کے تعاقب میں ہوں, اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس نے بڑی انسلٹ کی ہے. اور یہ اس شخص نے, بڑے خاندان کا شخص ہے وہ, اس نے پولیس سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ مجھے اس نے آ کے 5 تاریخ کی صبح کو کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے, میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو خدا کیوں نہیں یاد آیا؟ اگر 5 تاریخ کو مصطفیٰ کا اور ارمغان کا آمنا سامنا ہو جاتا تو یہ تو پلان کر چکا ہوا تھا اسے مارنے کا. 4 تاریخ کو بھی گن لے کے نکلا اپنی, 5 کو بھی گن لے کے نکلا گاڑی میں, کہتا یہ ہے کہ میں تحفظ کی خاطر. تیرے پیچھے کون سے دشمن لگے ہوئے تھے؟ بھائی حقائق کو اس کے پسے پردہ مناظر میں دیکھتے ہیں. منظر یہ ہے کہ گھر سے پسٹل اٹھاتا ہے, انتقامی ذہن بنا لیتا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. کئی واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ پولیس افسر کہتے تھے چھوڑوں گا نہیں, کہتے تھے نا. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ انتقامی ذہن بن گیا, اس کو مار دیں گے جعلی پولیس مقابلے میں. وہ جو چھوڑوں گا نہیں کا معاملہ, اس نے گھر سے 4 کو 5 کو نکلا اور در بدر پھر کے اس کو تلاش کرتا رہا. پھر اس کو فون کیا, 1 2 4 نہیں اٹھائے, اس کا رنگ بیک آیا, اس کو پھنسا لیا. تو اس کے ذہن میں تو قتل اسی دن سوار تھا, اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. تو خدا کیوں نہیں یاد آیا؟ اب خدا کو یاد کر کے اپنی جان خلاصی کرنا چاہتا ہے. یہ معافی کی امید کر رہا ہے, یہ معافی کی امید کر رہا ہے. میں نے آپ سے کہا عذر گناہ بدتر از گناہ, یہ جو وضاحت پیش کر رہا ہے یہ اس گناہ کبیرہ, کسی کی جان لینا شرم گناہ کبیرہ ہے اور خون کا بدلہ خون ہے. اگر آج ارمغان اور اس کے ذمہ دار ساتھی جرم ثابت ہونے پہ کہہ رہا ہوں, بشرطے کے مشروط طور پہ, اگر آج ارمغان اور اس کے ساتھی شریک جرم جو ہیں اگر وہ سزا سے بچ گئے
تو آنے والے دن خدا نہ کرے خاکم بدان کوئی نیا مصطفیٰ عامر قتل ہوگا. قانونی ماہرین کے مطابق جو چلان کے اندر نقائص تھے وہ آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. آنے والے دنوں میں عدالت کے اندر کیا کچھ ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے.